हमारे साहब राना सनाउल्लाह साहब ने कल एक बहुत अहम बात की। उन्होंने कहा कि ये चाहते हैं कि कश्मीर को पाकिस्तान से अलग कर देना चाहिए। तो फिर एक स्टेज आएगी जब रियासत हरकत में आएगी और फिर वो इंतशारियों को पकड़ेगी। ये कौन से लोग आ गए हैं कि जो कश्मीरियों की कुर्बानियों पर समझौता करने के लिए बात कर रहे हैं? ऐसे लोगों को के साथ रियासत सख्ती से डील करेगी। तंजीम ने अवामी मसाइल का नारा लगाया था। अवामी मसाइल का नारा तो नहीं था, अलहदगी पसंद का नारा था। वो अब ये नकाब इनके चेहरे से उतर गया। तो फिर इसका नतीजा क्या निकलेगा? इसका नतीजा वही निकलेगा जो तहरीक इंसाफ का नतीजा निकला था। ये फजूल नारे हैं और ये दम तोड़ जाएंगे। एक आध दिन की बात है, इन्होंने फसाद क्रिएट करना था, वो कर दिया। टेंशन्स भी बहुत सारी हैं। मैं देख रही थी हमारे साहब के बजट डेफिनेटली ये होता है कि आवाम को एक्चुअल में रिलीफ क्या मिलेगा, क्या क्या रिलीफ हो सकता है आवाम के लिए। क्या तनख्वाहों में इजाफा, आप क्या समझते हैं कितना इजाफा हो रहा है? पेंशन कितनी इंक्रीज हो रही है? लोगों को अब रिलीफ की तवक्को है। लोगों को अब ये नहीं सुनना कि IMF ने ये कह दिया, हमने टैक्स इस वजह से लगा दिए, ये नहीं हो सुनना। खबरें इसी तरह से आ रही हैं कि कॉस्मेटिक्स जो है ना वो सस्ती हो जाएगी। आपको बहुत मुबारक। अस्सलाम वालेकुम, मैं हूँ आपके साथ रिमशा आरिफ और आप देख रहे हैं प्रोग्राम वी टॉक। हमारे साथ मेरे साथ मौजूद हैं नाज़रीन। आज जिन टॉपिक्स पे हम बात करेंगे, हमने देखा कि कश्मीर में जो है वो जॉइंट अवामी एक्शन कमेटी का एहतजाज जो है वो जारी है, लेकिन राना सनाउल्लाह साहब ने कल एक अहम इंकशाफ किया है कि बेसिकली जो ये तंजीम है, जो इनको कलअदम करार दिया गया है, ये इनका मुतालबा, एक्चुअल मुतालबा है क्या? ज़रा प्रोग्राम में आज वो डिस्कस करेंगे और आप देखेंगे कि वाकई क्या मुज़ाकरात इस चीज़ का हल है या नहीं है। इस हवाले से बात होगी। और कल बजट आ रहा है, बहुत अहम दिन है पाकिस्तान के लिए, लेकिन इस बजट में जो है वो अवाम की एक्सपेक्टेशंस बहुत ज़्यादा होती हैं। ख़वातीन की एक्सपेक्टेशंस क्या हैं, ज़रा इस पे बात करेंगे। और जो बेसिक आम आदमी है उसके लिए क्या रिलीफ है, क्या तवक्कुआत हैं डेली वेजेस वाले जो हैं, या वैसे पाकिस्तान में जो है वो कितनी वेजेस होनी चाहिए, ज़रा आज इस पे भी बात करेंगे। वेलकम टू द शो हमारे साहब। हमारे साहब राना सनाउल्लाह साहब ने कल एक बहुत अहम बात की। उन्होंने कहा कि ये चाहते हैं कि कश्मीर को पाकिस्तान से अलग कर देना चाहिए। तो ये तो बहुत ऐसा मुतालबा है जो कि पूरा नहीं हो सकता। जी, ये बिल्कुल अहमकाना मुतालबा है, इसलिए कि 99.9% कश्मीरी बेइंतहा पाकिस्तान से मोहब्बत करते हैं। 99.9% पाकिस्तानियों के दिलों में कश्मीरियों के लिए बेइंतहा मोहब्बत है। राना सनाउल्लाह साहब ने बड़ी इंपॉर्टेंट बातें की। उन्होंने कहा जो इंतखाबी फॉर्म होता है उसमें से एक हलफनामा होता है। तो जब जॉइंट एक्शन कमेटी के साथ कुछ मुज़ाकरात वगैरह की बात बढ़ी तो उन्होंने कहा कि इसको इसमें से निकाल दिया। तो उन्होंने कहा कि फिर इस पे रेफरेंडम करा लें। तो रेफरेंडम पर भी वो तैयार नहीं हुए। इस पे उन्हें कहा गया कि आप APC बुला लें, तो वो APC बुलाने पर नहीं तैयार हुए। इससे तो अब बिल्कुल वाज़ेह चीज़ें होती जा रही हैं कि इनके पीछे मकासद क्या हैं, इनके पीछे एजेंडा क्या है, इनके पीछे ताकतें क्या हैं। इसलिए कि आप मुज़ाकरात में ना कहीं बातचीत से बात का हल ढूंढना शुरू करते हैं, लेकिन जो भी हल पेश किया जाता है अगर उसके जवाब में इंतशारी होगा तो फिर एक स्टेज आएगी जब रियासत हरकत में आएगी और फिर वो इंतशारियों को पकड़ेगी। यही हो रहा है और यही होना चाहिए, इसलिए कि आपको तमाम तर मार्जिन दिए गए, आपके तमाम तर मुतालबात मान लिए गए। कुछ लोग ये कहते हैं कि बुनियादी तौर पर गलती वहाँ से हुई जब आपने 3 रुपये वो आटा और बिजली वाली बातें मान ली, इसलिए कि फिर उसके बाद आदत पड़ गई ना इन्हें कि जो मर्ज़ी कर लें। असल में मैं आपको बताऊं, पॉलिटिकल इशू है। पॉलिटिकल इशू कैसे है कि जिस तरह वफाक में एक ज़माने में इमरान खान की हुकूमत बनाई गई, ठीक है, इसी तरह कश्मीर में भी एक ज़माने में इमरान खान की हुकूमत, कोई नहीं जानता था, कोई वोट नहीं देना चाहता था और अचानक बेतहाशा मेंबर बन गए। वो आपको पता है किस तरह मनोवरिंग हुई थी। वहाँ से सारी गेम ख़राब हुई है। उससे पहले वहाँ से कभी इस तरह की आवाज़ें नहीं उठती थी, उससे पहले कभी इस तरह इंतशारी टोले नहीं थे। एहतजाज होता था इंडिया के इस्तिबदाद के ख़िलाफ़ होता था, एहतजाज होता था तो भारत की बर्बरियत के ख़िलाफ़ होता था। ये कौन से लोग आ गए हैं कि जो कश्मीरियों की कुर्बानियों पर समझौता करने के लिए बात कर रहे हैं? ऐसे लोगों को के साथ रियासत सख्ती से डील करेगी। तो ये पार्टी बनी भी, तो जब ये तंजीम जो बनी थी ये तहरीक इंसाफ के दौर में बनी थी ना, तो उस टाइम तहरीक इंसाफ वाले कहते थे ये तो किसी और के एजेंडे पे काम कर रहे हैं। नहीं, वो जो है ना वो उस वक्त चूँकि
جو پولیٹیشینز ہوتے ہیں نا ان کے پاؤں زمین پر ہوتے ہیں، زمین سے کے اندر ہوتے ہیں، انہیں پتہ ہوتا ہے کہ اپنے لوگوں سے کس طرح ڈیل کرنا ہے. اگر کوئی آپ باہر کا نظام مسلط کریں تو اس کا نقصان ہوتا ہے. جیسے یہاں پر مسلط کیا تھا وفاق میں عمران خان والا نظام، اس کا نقصان ہم آج تک بھگت رہے ہیں. اس کا نقصان سیاسی طور پر، معاشی طور پر، سماجی طور پر ہر جگہ ہمیں نظر آ رہا ہے. صحافتی طور پر آپ دیکھیے کہ اس کے بعد ہماری صحافت کا کیا حال ہو گیا، اس کے بعد ہماری جمہوریت کا کیا حال ہو گیا، اس کے بعد ہماری معیشت کا کیا حال ہو گیا. تو اس طرح کے اوپر لائے ہوئے تجربے جو ہیں ان کا نقصان بہت زیادہ ہوتا ہے. یہ تو کلیئر ہو گیا کہ یہ جو اس تنظیم نے عوامی مسائل کا نعرہ لگایا تھا، عوامی مسائل کا نعرہ تو نہیں تھا، علیحدگی پسند کا نعرہ تھا، وہ اب یہ نقاب ان کے چہرے سے اتر گیا. ان کی ہر خبر جو یہ بات کریں، آپ دیکھیے کچھ باتیں بڑی حیران کن ہیں. بلکہ کچھ ایسے علاقے ہیں جہاں پہ انٹرنیٹ کی سروس بند کر دی گئی. اب میرے اور آپ کے پاس اگر انٹرنیٹ کی سروس بند ہو جائے ہم فون نہیں چلا سکتے. لیکن ان کے کچھ لوگ ہیں جو انڈیا کے چینلوں پر بیپر بھی دے رہے ہیں، اپنی سپیچز، ہیٹ سپیچز بھی وائرل کر رہے ہیں. کہاں سے یہ ہو رہا ہے؟ اسٹار لنک کوئی آ رہا ہے، کیا کر رہے ہیں، کس طرح کر رہے ہیں، پتہ نہیں کون سے وہ براڈ بینڈ ہے جس کے تھرو کنیکٹیوٹی ہے یہ کر رہے ہیں. دوسرا، حقوق کی جنگ آپ کریں، بالکل کریں، لیکن حقوق کی جنگ کرنے کا طریقہ ہے نا، آپ بیٹھیں. سب سے بہتر طریقہ یہ ہے کہ یہ لوگ پولیٹیکل پارٹی کے طور پر رجسٹر ہوں اور اس کے بعد ہر حلقے سے الیکشن لڑیں. یہ جو مہاجرین کی نشستوں کا مسئلہ ہے نا، یہ تو کوئی مسئلہ نہیں. اگر آپ اتنے پاپولر ہیں، آپ اتنی اکثریت لیں کشمیر میں، اپنی حکومت بنائیں، پھر جو مرضی چینج کرتے ہوئے 2/3 اکثریت لیں، جو مرضی تبدیل کر لیں. لیکن آپ نے ریفرینڈم نہیں کرانا، آپ نے اے پی سی میں نہیں جانا، آپ نے ایک پولیٹیکل پارٹی کے طور پر رجسٹر نہیں ہونا، آپ نے انتخابات نہیں لڑنے، آپ نے صرف انتشار کرنا ہے، آپ نے پولیس کے اہلکاروں پر، سیکیورٹی کے اہلکاروں پر تشدد کرنا ہے. تو پھر اس کا نتیجہ کیا نکلے گا؟ اس کا نتیجہ وہی نکلے گا جو تحریک انصاف کا نتیجہ نکلا تھا. تحریک انصاف کا نتیجہ نکلا تھا. اور آپ یہ دیکھیں کہ ایک ایسا ملک، ہمسایہ ملک، جہاں پہ جو ہے وہ خوشیاں منا رہے ہیں اس ٹائم پہ. گودی میڈیا اٹھا کے دیکھ لیں آپ، ہر طرف ایک ہی چیز ہے. وہ ابھی پتہ نہیں کون سی فوٹیجز چلا کے تو وہ دکھا رہے ہیں جی کہ اتنی لاشیں گرا دی اتنی. آج میں خواجہ آصف صاحب کو سن رہی تھی، انہوں نے بڑی اچھی چیز کہی. انہوں نے کہا کہ جو آزاد کشمیر ہے نا، جو آزاد کا لفظ ہے نا، وہ بیسکلی صحیح معنوں میں پاکستان اس کا حق ادا کر رہا ہے. انہوں نے خواجہ صاحب تو پھر آپ کو پتہ ہے جب گرجتے برستے ہیں تو پھر بہت اچھی طریقے سے انہوں نے بات بالکل صحیح کی. انہوں نے کہا یار ہمارا خون شامل ہے بالکل کشمیریوں کی جدوجہد میں، ہماری فوج نے قربانیاں دی ہیں، ہمارے لوگوں کا خون بہا ہے، ہم آج بھی ان پہاڑوں کی چوٹیوں کا دفاع کر رہے ہیں، ہماری مسلح افواج جو ہیں انہوں نے قربانیاں دی ہیں. تو آپ یہ مہاجرین نے قربانی، کتنی بڑی قربانی تھی کہ وہ چھوڑ کے سب کچھ آ گئے پاکستان کی محبت میں. تو کیا اب ہم انہیں اس کی سزا دیں گے؟ ہرگز نہیں، ایسا نہیں ہونا تو چاہیے. پھر خالد صاحب نے کہا کہ یہ تو پھر دوسرا ایجنڈا ہے نا، یہ تو کسی اور کو فالو کر رہے ہیں. پاکستان کے چینلوں پر اس طرح خبر نہیں بنتی جس طرح انڈیا کے چینلوں پر بنتی ہے، اور وہاں پہ خبریں لیک بھی کی جا رہی ہیں یہاں سے. تو یہ بہت خطرناک سچویشن ہے. لیکن ہم اس سے یہ بھی پتہ چلتا ہے، اگر وزیر دفاع یہ بات کر رہا ہے کہ مہاجرین کی نشستوں پر سمجھوتا نہیں کیا جا سکتا اور نہیں ہوگا. اگر پیپلز پارٹی بھی یہ سوچ رہی ہے کہ مہاجرین کی نشستوں پر ہم کوئی بات چیت کر لیں گے تو میرا نہیں خیال کہ وہ ہو سکتا ہے. آپ کو میں ایک بات بتاؤں، وہ کیوں نہیں ہو سکتا؟ کیوں نہیں ہو سکتا؟ یہ پیپلز پارٹی کو اچانک خیال آیا مہاجرین کی نشستوں کا. ان کو ہر چیز کا اچانک ہی خیال آتا ہے. آپ دیکھیے نا کہ جو ان کے وزیر اعظم سارے دیکھ لیں، سردار ابراہیم دیکھ لیجئے، ممتاز راٹھوڑ دیکھ لیجئے، بیرسٹر سلطان دیکھ لیجئے، ایون فیصل راٹھوڑ دیکھ لیجئے، یہ کیسے منتخب ہوئے ہیں؟ یہ مہاجرین کے ووٹوں سے منتخب ہوئے ہیں. تو اگر ان پہ اختلاف تھا تو آپ سارے کیوں منتخب ہوئے؟ آپ سارے منتخب ہوئے ہیں، بڑی تسلی. یہ جو مہاجرین کی نشست جو ہے نا، یہ آئین میں ہے، اور وہ آئین کس نے بنایا تھا؟ ذوالفقار علی بھٹو نے. تو آپ اس کے بھی خلاف ہیں. تو یہ اچانک ایک شوشہ سا چھوڑا ہے. بنیادی طور پر پیپلز پارٹی کی حکومت ناکام رہی ہے. فیصل راٹھوڑ صاحب نے بہت وعدے کیے تھے کہ وہ اس فتنے کو قابو کر لیں گے، نہیں کر سکے. اب اس کا آپ کے ذہن میں یہ ہوگا حل کیا ہے؟ ہاں جی، میں اسی سائڈ پہ آ رہی ہوں کہ مذاکرات سے حل نکل سکتا ہے، کیونکہ پیپلز پارٹی کہتی ہے کہ یہ مطالبات جو ہیں ان پہ ڈیبیٹ ہونی چاہیے. کتنی ڈیبیٹ کریں عمار صاحب؟ اچھا، جو اب تک کی کرنٹ سچویشن ہے وہاں یہ ہے کہ ابتدا میں یہ مظاہرین بڑی تعداد میں تھے، لیکن انہیں اندازہ نہیں تھا، وہ اپنے حقوق کے لیے آئے تھے. لیکن جیسے جیسے انہوں نے دیکھا کہ یہ تو کوئی
پاکستان کے خلاف بات کر رہے ہیں. جیسے جیسے انہوں نے دیکھا کہ یہ خبر تو انڈین چینلوں پہ زیادہ چل رہی ہے، ان کی تعداد کم ہونا شروع ہو گئی. وہ میں نے سنا تھا کہ شروع میں تقریباً 12,000 کے قریب لوگ تھے، پھر 2-3 ہزار رہ گئے، اور توقع ہے کہ یہ کل تک ختم ہو جائے گا مسئلہ. اس لیے کہ کشمیر کے لوگ پاکستان سے بے انتہا محبت کرتے ہیں. یہ جو جوائنٹ ایکشن کمیٹی کے نعرے ہیں یہ فضول نعرے ہیں اور یہ دم توڑ جائیں گے. ایک آدھ دن کی بات ہے، انہوں نے فساد کریٹ کرنا تھا وہ کر دیا. اب حل کیا ہے؟ اب صرف ایک حل ہے. اب ریاست کو چاہیے اس سے ڈیویٹ نہ کریں، الیکشن کرائیں، وقت پہ الیکشن کرائیں، سیاسی جماعتوں کو ان کا حق دیں، کوئی منورنگ نہ کریں. پیپلز پارٹی جیتتی ہے، پیپلز پارٹی کو جیتنے دیں. تحریک انصاف جیتتی ہے، تحریک انصاف کو جیتنے دیں. نون لیگ جیتتی ہے، نون لیگ کو جیتتی ہے. عوام کے حقیقی نمائندوں کو اقتدار ملنا چاہیے، کوئی تجربہ نہیں ہونا چاہیے. اور اگر حقیقی نمائندوں کو اقتدار واپس مل جائے گا تو پھر آپ دیکھیے گا یہ مسئلے کا حل ہو جائے گا. بالکل عمار صاحب، آپ بالکل ٹھیک کہہ رہے ہیں. اچھا، کل بجٹ آ رہا ہے عمار صاحب، اور پاکستان کے لیے بڑا اہم دن ہے، لوگوں کی ایکسپیکٹیشنز بھی بہت ساری ہیں. میں دیکھ رہی تھی عمار صاحب کے بجٹ ڈیفینیٹلی یہ ہوتا ہے کہ عوام کو ایکچوئل میں ریلیف کیا ملے گا، کیا کیا ریلیف ہو سکتا ہے عوام کے لیے. کیا تنخواہوں میں اضافہ، آپ کیا سمجھتے ہیں کتنا اضافہ ہو رہا ہے؟ پینشن کتنی انکریز ہو رہی ہے؟ اور وہ جو ویج ہے، ڈیلی ویج ہے، یا ویسے اگر ہم دیکھیں تو وہ حکومت نے کہا ہے کہ 40,000 روپے ہونی چاہیے. تو اگر 40,000 کا میں آگے جا کے آپ کو بریک ڈاؤن بھی بتاؤں گی، عام آدمی کیسے گزارا کرے گا 40,000 روپے میں؟ بھائی جتنی مہنگائی ہو گئی ہے، منیمم ویج کم از کم 50,000 ہونی چاہیے. اور دوسرا یہ ہے کہ منیمم ویج کی امپلیمنٹیشن بہت ضروری ہے. ابھی بھی فیڈرل میں تو 37,000 روپیہ منیمم ویج ہے، لیکن مجھے یہ بتائیں کہ ہمارے ارد گرد کتنے لوگ ہیں جنہیں 37,000 روپیہ ملتا ہے؟ ہم نے تو نہیں، بہت کم دیکھے، بہت کم ملتا ہے. اور اگر یہ 40,000 بھی ہو جائے تو اس سے اس کی زندگی میں فرق. پیٹرول کی کاسٹ کی وجہ سے ہر چیز مہنگی ہو گئی ہے. گوشت وغیرہ کھانا تو درکنار، دال روٹی کھانا لوگوں کے لیے مشکل ہو گیا ہے. تو منیمم ویج دو باتیں ہیں، ایک تو منیمم ویج 50,000 ہونی چاہیے. دوسرا یہ ہے کہ اس کو امپلیمنٹ بھی کرانا چاہیے. ان اداروں کی شکایت ہونی چاہیے کہ جہاں پر منیمم ویج 50,000 سے کم ہے اور اس پہ امپلیمنٹ نہیں ہو رہی. دوسری بات یہ ہے لوگوں کو اب ریلیف کی توقع ہے. لوگوں کو اب یہ نہیں سننا کہ IMF نے یہ کہہ دیا، ہم نے ٹیکس اس وجہ سے لگا دیے، یہ نہیں ہو سننا. آپ نے بنیادی طور پر تو لوگوں کو ریلیف دینا ہے. اگر ریلیف نہیں دیتے تو پھر سہیل بڑائچ، اور امکانات کم ہیں، پھر سہیل بڑائچ جیسے کالمسٹ ہیں وہ کالم لکھنا شروع کر دیتے ہیں. اس لیے کہ لوگ تنگ ہیں نا، لوگ تنگ ہیں. حکومت کب تک ہماری عسکری کامیابیوں کے پیچھے چھپ سکتی ہے؟ انہیں جواب دینا پڑے گا. تو لوگوں کو ریلیف ملنا چاہیے. ابھی ایک چیز میں نے دیکھی، اقتصادی سروے پیش کیا جا رہا تھا، اورنگزیب صاحب تھے، لنگڑیال صاحب تھے، لیکن اس میں ایک بڑی عجیب و غریب بات ہوئی کہ شہباز رانا ہمارے بڑے قابل قدر صحافی، انہوں نے ایک سوال کیا اور اس کے بعد اس سوال کو ایسے ٹریٹ کیا گیا جیسے شہباز رانا منور کر رہے ہیں چیزوں کو فریم کرنے کی کوشش کر رہے ہیں. یہ حکومتوں کی بڑی نالائکی ہے. یہ صحافیوں پر الزام لگانا شروع کر دیتے ہیں کہ صحافی فریم کر رہے ہیں، اپنی غلطیاں. اور ٹیکس کلیکشن کے حوالے سے انہوں نے بات کی کہ ہر دفعہ ٹیکس کلیکشن کم ہونے کا ایک اور بہانہ بناتے ہیں. اس میں کون سی فریمنگ کی بات ہے؟ تو وہ مجھے بہت برا لگا کہ اگر ہم اتنے بڑے صحافی کو، اور بڑے قابل قدر صحافی ہیں شہباز رانا، ان کو ٹارگٹ کر اس طرح کی گفتگو شروع کر دیں گے. اس کا مطلب ہے کہ جو بھی آپ پہ تنقید کرے گا آپ اسے کہیں گے کہ وہ آپ فریمنگ کر رہے ہیں. یہ بات غلط ہے. آپ کو صحافی کی ذمہ داری ہے سوال کرنا، اور آپ کی ذمہ داری ہے جواب دینا. اس سے جواب دیں، الزام نہ لگائیں. بالکل عمار صاحب ایسا ہی ہے. اور دیکھیں کہ اب جب بجٹ آ رہا ہے تو میں نے جیسے آغاز میں کہا کہ توقعات ہوتی ہیں نا، فیمیلز کی بھی کچھ ایکسپیکٹیشنز ہیں. جیسے میں کل آؤٹ ڈور شو کے لیے گئی ہوئی تھی تو میں فیمیل سے پوچھ رہی تھی کہ کیا آپ کو چاہیے، کہ کیا چیز سستی ہونی چاہیے. تو مجھے یہ تھا کہ شاید خواتین، بہت سی خواتین یہ بولیں گی کہ کاسمیٹک سستا ہو، کپڑے سستے ہوں، لیکن موسٹلی جو خواتین ہیں انہوں نے یہی کہا کہ پیٹرول سستا ہو تو پھر سب چیزیں سستی ہو جائیں گی. یعنی لوگ اتنے پریشان ہیں. اس لیے کہ خواتین جو ہے نا موسٹلی گھروں کا، کچن کا جو بجٹ ہے وہ خواتین کے پاس ہوتا ہے، اور وہ بجٹ چلانا خواتین کے لیے مشکل ہوتا جا رہا ہے. اور
تو وہ ان کے اعتراضات بالکل صحیح ہیں. یہ جو کاسمیٹکس ہیں یا برانڈ کے ڈریسز ہیں یہ تو لگژریز میں آتے ہیں نا. مسئلہ یہ ہے آج کل نیسیسٹیز کے لیے لوگوں کو اتنی جد و جہد کرنا پڑ رہی ہے کہ لگژریز کا تو سوچا بھی نہیں جا سکتا. چلیں ویسے کچھ خبریں اسی طرح سے آ رہی ہیں کہ کاسمیٹکس جو ہے نا وہ سستی ہو جائے گی. آپ کو بہت مبارک ہو. بالکل ایسا ہی ہے، بینگ اے فیمیل خوشی ہوتی ہے. دیکھتے ہیں آپ کل بجٹ کس طرح سے آتا ہے. بہت شکریہ ہمارے سب وقت دینے کے لیے. ناظرین مجھے اور ہمارے سب کو اجازت دیجیے. اللہ نگہبان. پاکستان زندہ باد.